नाजरीन, प्रोग्राम सूफी टॉक में खुश आमदेद। आम तौर पे ये होता है कि हम लोग जब डमीज़ बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है, मशहूर लोगों की डमीज़ बनाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हम कोई तंज़ो मिज़ाह और उनके हवाले से, उनके रेफरेंस से हम कोई लाइट मूड में एक प्रोग्राम कर सकें। लेकिन आज भी हमारा ऐसा ही इरादा था। इम्तियाज़ जावेद जो हैं वो उन्होंने कोई गाने वाने तैयार किए हुए थे। शफीक कादरी जो है, उसने, जिनको हम शफीक डैडी कहते हैं, उसने भी कोई अपनी जुगतें शुगतें तैयार की हुई थी। और मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज की डमी हमने बनाई हुई थी। तो हमारा प्रोग्राम तकरीबन ऑन एयर हम करने वाले थे कि एक ऐसी अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई और जो हमने देखी उसकी फुटेज, तो हमारे दिल दहल गए। यकीन करें, हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। हर वालिदा, बहन भाई, बच्चों के, जिनके भी घर में बच्चे हैं, उनके दिल अफसरदा हैं, उनकी आंखों में नमी है। और वो सब ये जानना चाहते हैं कि कब तक हमारे मुल्क में जो है वो ऐसी कलियां जो अभी खिल भी नहीं पाई, वो कब तक ऐसे शाखों से जुदा हो जाती हैं। कैसे वो बच्चे कब्रों में चले जाते हैं, जिनको अस्पताल में इसलिए दाखिल कराया जाता है कि वो सेहतयाब होंगे, अपने माँ बाप के पास उस तरह खेलें कूदेंगे जैसे दूसरे बच्चे। और सबसे बड़ी बात कि उनको किसी बीमारी ने और किसी वबा ने या किसी वायरस, बैक्टीरिया, किसी चीज़ ने उनको, कैंसर, इससे नहीं, बल्कि एक मिसमैनेजमेंट, एक अफसोसनाक वाक़या, हादसा उनकी ज़िंदगियां ले जाता है। तो मेरे साथ आज इस पर बात करने के लिए डमीज़ हैं, मरियम नवाज़ की, हमज़ा शहबाज की, और उनके साथ एक इंजीनियर हैं जो ऐसे सरकारी अस्पतालों में ये सारे इंतज़ामात देखते हैं, और जिसमें टेक्निकल इंतज़ामात होते हैं, बिजली के और तरसील और आलात लगे होते हैं, जहाँ पे उनकी सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये इसको देखते हैं। ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है। हर अस्पताल में, हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं टेक्निकल। तो उनसे भी सवाल करेंगे हम। किसी पे इल्ज़ाम उस तरह नहीं लगाना चाहते हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं हक़ाइक़ को और उन महरक़ात को कि ये जो वाक़यात होते हैं क्यों होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, कौन इसका ज़िम्मेदार है। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक सीनियर तरीन जो डॉक्टर थे वहाँ के, साहिवाल के, उनको गिरफ्तार कर लिया है, उन पर पर्चा दर्ज हो गया है। तो आप क्या समझते हैं? मैं पहले मरियम नवाज़ से सवाल करूँगा कि आपने जब ये हुक्म दिया है कि जिनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आपका इसका मतलब है कि ज़हन में ये है कि ये डॉक्टर इसके ज़िम्मेदार हैं? देखिए जी, हम लोग ये तमाम मामलात जो है इसकी तहकीकात हम लोग ज़रूर करेंगे। तो जो असल मुजरिम है हम उस तक ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार करवाने का मकसद फ़िलहाल ये था कि हमें जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं उनकी क्या मामलात हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जो उनके मेन हेड डीएमएस हैं, उनको उनकी ड्यूटी के दौरान ये सीन हुआ है, तो वो उस टाइम कहाँ पर थे? नहीं, देखिए, बात यह है कि डॉक्टर जो हैं जी, वो, उनका ताल्लुक तो होता है मरीज़ के इलाज के साथ, और मरीज़ को वो देखते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी जो है मरीज़ के इलाज के साथ है कि उसको दवाई सही मिली, उसकी तशख़ीस सही हुई, उसका जो है फॉलो अप, उसका जो ऑपरेशन किसी का होना है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ पे सफाई के इंतज़ामात हैं, वहाँ पे जो है इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, वहाँ पे स्टरलाइजेशन सही तरह से है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टरों के डोमेन में आती हैं और नहीं भी आती। तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो अपने अपने तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं चीज़ों। हमारे यहाँ जो है वो मलबा जो है वो एक शख्स पर डाल दिया जाता है और वो साल 2 साल जो है वो केस भुगतता रहता है। कई दफ़ा वो बेचारा नौकरी से चला जाता है, उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। जी। तो कुछ ऐसा ही इस केस में हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये अभी नई नई इन्होंने हुकूमत संभाली है।
ان پہ پریشر ہوگا کہ کوئی ایکشن لیا جائے. تو انہوں نے ایکشن لے لیا ہے. حمزہ شہباز صاحب, آپ تو پرانے منجے ہوئے سیاسی ورکر ہیں, بہت ساری حکومتیں آپ کی نظر سے گزری ہیں, اور آپ کی ویژن کچھ اور طرح کی ہوگی ان معاملات پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داری, اور جو آپ بھی ہو رہے ہیں, اس کی ذمہ داری کس پہ ہو؟ دیکھیں جی, سب سے اہم بات کہ ایسے معاملات, ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں. میرے نزدیک جب یہ ٹیکنیکل عملہ جب اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے پرفارم نہیں کرتا یا اپنے معاملات میں سستی, غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے, تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. اچھا, آپ یعنی اس کو ٹیکنیکل سٹاف ہمارے ساتھ ہیں. جی سر. آپ بتائیں جی, یہ جو بات کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز, آپ نے کھل کے بات کرنی جی ہے, بالکل, ڈرنا بالکل بالکل سر. نہیں. جی بالکل سر. تو کیا یہ حکومت کی کوئی سستی ہے, وہ پچھلی حکومت ہو, یہ والی حکومت ہو, یا کوئی بھی ہو؟ دیکھیں, ہمیں سر جب بلڈنگ کا کام دیا جاتا ہے, ہم نے ایک بلڈنگ تیار کی, اس کا پورا کام مکمل کیا, ان کے ہینڈ اوور کر دیا, سارا چیک کروایا, آن کر کے ہر چیز ٹھیک ہے. نہیں, مینٹیننس بھی تو آپ کی ذمہ داری جی ہے. جی بالکل. تو اس میں پھر کیا اس میں جو دیکھیں سر, اس میں کافی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. دیکھیں جیسے الیکٹریشین کا کام ہے, نہیں, وہ ساری باتیں وہ ٹھیک ہیں, ساری لیکن اصل پرابلم کیا ہے جو آپ پرابلم سر جو یہ آ رہی ہیں نا, میری بات سنیں, جو آن ڈیوٹی عملہ ہے نا, اس کو الرٹ رہنا چاہیے. جو مین بات ہے, وہ کسی چیز کو چیک نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اسپتال, میری بات سنیں, 3 اسپتال ہیں ٹھیک ہے, پورے لاہور میں. ایک بات ہے, بڑے 3 اسپتال ہیں, ایک وارڈ بنی ہے 50 بندوں کے لیے ٹھیک ہے. اب 50 مریض ہیں, اور 50 ان کے جو ماں لگا لیں یا بہن لگا لیں یا بھائی لگا لیں, وہ بھی ساتھ ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک بندہ تو رکے گا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے, جو جیسے فرض کریں ساہیوال ہے, دوسری جگہ ہیں, جی جی بالکل. وہاں فرض کو جیسے آپ نے کہا 50 بیڈ کا جی ایک بالکل. وارڈ ہے, جی سر. یا ایک یونٹ ہے, جی یا آئی سی یو ہے, اس میں 20 کی جگہ ہے, 10 کی جگہ ہے, تو جی آپ کا خیال ہے کہ اس میں گنجائش سے زیادہ؟ سر بالکل اسی طرح. دیکھیں, جب لوڈ زیادہ ہے, اندر لوگ زیادہ ہیں, اے سی زیادہ چلیں گے, لائٹ زیادہ چلیں گی ٹھیک ہے, اس کے حساب سے پھر وہ جو ہے کہ یہ کام بنتا ہے اس کا. تو وائرنگ بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے نہیں لگائی ہوتی انہوں نے. جی جی, انہوں نے کہ تو جو- دیکھے 50 بیڈ ہے, 50 بیڈ کی نا, اس حساب سے کیا ہوا ہے سارا انتظام. جب اس سے ڈبل جائے گا, ظاہر سی بات ہے ڈبل لوڈ ہوگا, تو پھر یہ کام چلو یہ ضرور بات ہوگا. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کا ہسپتال جو ہے, اس کی ایکسپینشن کیوں نہیں ہوئی پچھلے 10 سالوں سے یا 5 سالوں سے؟ یہ جو ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے کہ جو بیڈز ہیں وہ بڑھائے جاتے ہیں, فیسلٹیز بڑھائی جاتی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ سرکاری ہسپتال جو غریب آدمی کا پہلا ذریعہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں, مڈل کلاس کا بھی اب تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو صحت کارڈ پہ کہا جا رہا ہے کہ جی 10 لاکھ تک آپریشن کروا لیں آپ, آ کے اے سی والا کمرہ ملے گا آپ کو, پرائیویٹ ہسپتال والے اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں, اور دوسری طرف یہاں پہ بچے گنجائش سے زیادہ ایسی جگہوں پہ جہاں آکسیجن بھی ہے, جہاں اگر آگ لگ جائے, شارٹ سرکٹ ہو جائے تو آکسیجن تو فوراً آگ پکڑتی ہے, بالکل. اور وہاں پہ ایک تو وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ فائر کے خلاف پلان کیوں نہیں ہے, وہ میں اس پہ بات کرتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن پہلے آپ اس کا جواب دیجئے کہ گنجائش سے زیادہ کیوں وہاں پہ لوڈ ہے, کیوں آپ نے ایکسپینشن نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں جی, یہ سب کرتا دھرتا پچھلی حکومت کا ہے, جنہوں نے سالانہ 400 بلین روپے صحت کارڈ پر لگا دی. ہمارے پاس کیا بجٹ بچتا کہ ہم عوام کو ہاسپٹلس میں یہ سہولیات فراہم کرتے ہیں. نہیں, تو 400 بلین جو صحت کارڈ کا ہے, جی, اس میں سے سرکاری ہسپتالوں کو کچھ نہیں مل رہا, وہ سارا پرائیویٹ کو جا رہا ہے. جتنا بجٹ ہمارے پاس بچتا ہے اس حساب سے جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹلس کو ان کا کوٹا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا بیشتر جو آپ کا بجٹ ہے صحت کا پنجاب حکومت کا, جی وہ زیادہ تر صحت کارڈ میں چلا جاتا ہے, جی بالکل ایسے. اور آپ کو ہاسپٹل کی جو ایکسٹینشن ہے پچھلے 5 سالوں سے, جی وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح یہ کیونکہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے, بالکل. تو وہ پروسیس منقطع ہو گیا وقتی فائدے کے لیے, وقتی مشہوری کے لیے, یا وقتی سہولت ایک عوام کو دے دی گئی, جی اور ظاہر ہے الیکشن آنے والے تھے اور اس میں اور اضافہ کیا گیا, جی بالکل. تو 400 بلین جو ہے وہ ادھر چلا گیا, اور بالکل. باقی جو ہمارے اپنے ہسپتال تھے جو ظاہر ہے سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے جی. چل رہے ہیں, پھر بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جی جس پہ بالکل سر.
جس کی ایک ایکسٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی. یہ آپ جی کہنا چاہ رہے ہیں بات. جی جی بالکل. اور جو دوسری چیزیں ہیں کہ صحت کارڈ کے اوپر کیا یہ آئی سی یو فیسلٹیز اور یہ ان کے اوپر اور انویسٹیگیشنز اور یہ اس پہ الاؤڈ نہیں ہے. اس میں چند چیزیں رکھی گئی تھیں ہاں جی. جس میں پہلے زچگی بھی تھی اور جو تھا آپریشن تھے, جی جی. گردے کی پتھری ہے, جی کوئی بالکل. دل کی سٹینٹنگ ہے, جی جی سر. اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا. اب وہ اللہ جانے کہ اس میں کتنا گھپلا تھا یا نہیں تھا, لیکن یہ تو بات طے ہے کہ جب وہ پیسے آپ اٹھا کے ادھر دے دیں گے تو آپ کے سرکاری اسپتالوں کی مینٹیننس ایکسپینشن تو سوچنا ہی دور کی بات ہے, اس کی مینٹیننس بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو وہ جگاڑ لگائیں گے کوئی نہ کوئی وہاں پہ جہاں پہ تار صحیح لگانے کی ضرورت ہے وہ سستی والی کو لگا دیں گے. بالکل سر. تو یہ میرا خیال آپ سمجھتے ہیں. جی بالکل سر, یہ ہوا ہی اسی وجہ سے ہے نا. دیکھیں کہ نہیں, اس واقعے پہ تو ہم اپنی کوئی فائنل رائے نہیں دے سکتے. بالکل لیکن ہم تو ایک جنرل بات کریں گے. جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جیسے بجٹ کی بات کی ہے کہ سارا ادھر چلا گیا, کم بجٹ بچا ہے. دیکھیں جہاں پہ 1000 کی چیز لگنی ہے ادھر 200 کی لگے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ 1 یا 2 دن چلے گی, نقصان ہوگا نا. لیکن میں مریم صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک ہے بہت اچھے کام کیے, روٹی سستی ہو گئی, آٹا سستا ہو گیا, دالوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں, پیٹرول تھوڑا سا کم ہوا ہے, وہ اس قیمت پہ تو نہیں گیا جو آپ کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے تھا, لیکن وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسٹاک ایکسچینج 80,000 کراس کر جاتا ہے انڈیکس اس کا, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں, ٹیکس بھی آپ نے ظاہر تھوڑے سے بڑھائے ہیں, اور لیکن بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں تو سرکاری اسپتالوں پہ اس کا لوڈ آ رہا ہے. صحت کارڈ پہ بہت سارے ضروری جو کام ہیں جس میں ایمرجنسی ہے, جس میں آئی سی یو ہے, جس میں اس طرح کے بچوں کے مسائل ہیں, وہ صحت کارڈ اس کو نہیں فنڈ کر رہا, جو انشورنس ہے اس کو کور نہیں کر رہی. وہ صرف پلانڈ آپریشن جو ہیں اس کی طرف ان کا زور ہے, ایمرجنسیز پہ نہیں ہے زیادہ. تو اس صورتحال میں یہ سارا لوڈ جو ہے وہ سرکاری ہسپتالوں کو اٹھانا پڑتا ہے. ایون جو پرائیویٹ ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں وہ بھی اتنا لوڈ نہیں لیتے, وہ بھی ادھر ریفر کر دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ایکشن لیا ہے, پہلے تو یہ بات ہے کہ اس پہ تھوڑا سا آپ کو سوچنا چاہیے دوبارہ کہ آپ نے ڈائریکٹ جو گرفتار کروا دیا ہے, ابھی تحقیقات نہیں ہوئی, تو اس پہ آپ کو کچھ دوبارہ سے آپ سوچیں گے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا؟ جی جی ضرور سوچوں گی, اور جو اصل مجرم ہے اس تک ضرور پہنچوں گی میں. ہاں, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو پھر یا تو آپ سب کو گرفتار کرواتے ہیں جو انجینئر ہیں اس میں, جو اس میں ٹھیکیدار انوالو ہیں, اور جنہوں نے صحت کارڈ میں یہ فیسلٹیز نہیں رکھی وہ بھی اس کے سب کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے, بلکہ آپ کی حکومت کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی تو پہلے بھی آپ کی نگران حکومت تھی, وہ بھی آپ کے حمایتیوں کی تھی, ابھی بھی آپ کو کئی مہینے ہو چکے ہیں, تو آپ کو آتے ہی صحت کی طرف اسی طرح سے توجہ دینی چاہیے تھی جیسے باقی آپ کاموں پہ دے رہے ہیں. تو وہ آپ کے ہاں نظر نہیں آئی تیزی. آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, پوری نہر لاہور کی بھری ہوئی ہے, جشن منا, کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ ہمارے بچے مر رہے ہیں اس کا جشن منا رہے ہیں, ہمارے عوام بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس کا ہم جشن منا رہے ہیں. کس چیز کا جشن منا رہی ہیں آپ؟ یا آپ اپنی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں؟ حمزہ شہباز صاحب جواب دیجئے. اگر میں موجودہ وقت میں سی ایم ہوتا تو میں ضرور ان کی تحقیقات کرتے ہوئے سب سے پہلے ٹیکنیکل عملے پر تحقیقات کرواتا اور دیکھتا کہ ان کا ذمہ داران کون ہے, یہ واقعہ کیوں پیش ہے. لیکن اب چونکہ یہاں کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہیں تو ان کے معاملات میں تو مداخلت نہیں کر سکتا. یہی بہتر بتائیں گی کہ یہ کیا انتظامات اس معاملے پر, اس واقعے پر یہ کرنا چاہ رہی ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیں نا حمزہ شہباز صاحب, آپ حکومت میں نہیں ہیں, یعنی عہدہ نہیں آپ کے پاس, لیکن آپ پارٹی کے تو ایک اہم رہنما ہیں اور اس فیملی کا بھی ایک اہم ستون ہے. آپ نے بہت اس پہ کام کیا ہوا, یقیناً آپ کا دل بھی, اور یہ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں. بچوں کی جب آپ نے لاشیں دیکھی ہوں گی, ان کے جسد دیکھے ہوں گے آپ نے, تو آپ کا دل بھی ویسے ہی پڑا ہوگا. آپ بھی ایک والد ہیں, اور آپ نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے کافی آپ نے سیاست سے بھی کنارہ کشی رکھی, عہدے بھی نہیں لیا آپ نے, تو خود آپ ایک والد ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی جو کا اس طرح رخصت ہو جانا وہ والدین کے لیے کتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے
اس والد کو, اس والدہ کو, بہن بھائی کو ہم کس طرح تسلی دے سکتے ہیں, کیا کمپنسیشن ہم کر سکتے ہیں. کیا آپ نے مریم نواز صاحبہ ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا ہے, ان کے جا کے ملیں ان سے, بجائے کہ ڈاکٹروں پہ سارا ملبہ ڈالنے کے آپ ان سے ملتے ہیں, آپ ان کو جا کے ہاتھ جوڑ کے آپ بتائیں کہ جی ہماری غفلت ہے, ہمیں 4-5 مہینے ہو گئے آئے ہوئے, لیکن ہم اس پہ اور کام کریں گے, ان کو کمپنسیٹ کریں. جی سر. ان کو دیکھیں پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا, آپ اعلان کر دیں گے اتنے لاکھ, آپ جا کے ان کو ملیں, ان کو بتائیں کہ یہ ساری باتیں, اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آئندہ یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں, تو پھر ان کی کوئی تسلی ہوگی. اس طرح سے ایک قربانی کا بکرا کسی کو بنا دینا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ وہاں کے جتنے ڈاکٹرز ہیں سنا انہوں نے اجتماعی طور پہ استعفیٰ دے دیا سرکاری. پہلے ڈاکٹر ملک سے باہر جا رہے ہیں, پہلے جو ہے وہ یہاں پہ رہنے کو نوجوان ڈاکٹر ہیں وہ لاکھوں کروڑوں لگا کے بھی باہر جانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی باہر کے ملکوں میں بھی بہت سارا پاکستانی ڈاکٹر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جابس کی کمی کا ان کو مسئلہ بھی آ رہا ہے. تو پاکستان میں بجائے اس کے کہ, اور وہ بہت کم تنخواہوں پہ بیچارے ادھر کام کر رہے ہیں. پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں تو مہنگائی جس طرح سے بڑھی ہے, اور جس طرح سے فیسلٹیز دوسرے بیوروکریٹس کو ملتی ہیں, جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں, اے سی ڈی سی, ان کو کتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں, آفیسرز کو گاڑیاں بڑی بڑی ان کو ملی ہوتی ہیں, ان کے پاس پیٹرول فری ہوتا ہے. ڈاکٹر کو آپ کچھ بھی نہیں دیتے, اس کو وہی ایک بیسک تنخواہ مل رہی ہوتی ہے, اور وہ اسی میں بیچارہ دن رات, اگر 4 ڈاکٹر کا ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ سٹاف نہیں, کام تو کسی نے کرنا ہے, اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے بیچارہ اسی تنخواہ میں, اس کے بال بچے اپنے سارے پورا خاندان اس کا ایک شکار ہوتا ہے, اس کو وقت نہیں دے پاتا. اس کے بعد جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ کیا کرے؟ اگر فرض کرو اسپتال میں وہ دیکھتا ہے کہ لوڈ زیادہ ہے, تو وہ آپ کو درخواست نہیں لکھ سکتا, ضرور اس نے لکھی ہوگی کہ یہ فیسلٹیز دی جائیں, ادھر یہ ایکسپینشن کی جائے, وہ سارا نکالیں. مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ اس پہ پوری تندہی سے کام کریں گی. ایک طرف تو والدین کی جو ہے وہ دل جوئی, والدین کی جو ہے وہ ہمیں ان سے ملنا چاہیے, ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے, اور دوسری طرف کسی ایک طبقے کے اوپر یا کسی ایک فیکلٹی کے اوپر, ڈپارٹمنٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے. ہمیں ایک آزادانہ تحقیقات کرنی چاہیے, اور اگر اس میں آپ کی غفلت بھی ہے تو آپ کو بھی اسی طرح سے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی جواب دہی کرنی چاہیے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل. آپ حمزہ صاحب؟ جی بالکل. اور آپ انجینئر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں سر یہ کہوں گا کہ انہیں سب سے پہلے آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ خود انہیں جا کے, جیسے شہباز شریف صاحب تھے, آپ دیکھتے ہوں گے آئے دن وہ جاتے تھے کہ کبھی کسی ہاسپٹل میں کبھی کسی ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے, انہیں بھی جانا چاہیے, چیک کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ وہ کام تو نہیں چیک کرتے, لیکن وہ لوگوں کے پاس جائیں گے, انہیں پتہ ہوگا کبھی بھی آ سکتے ہیں. بلکہ میں تو عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ یہ جو صحت کارڈ کے چکر میں لوگ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کہ جی ہمیں گردے کا پتھری کا آپریشن ہوا, ہمارا فلاں ہوا, ہم نے اے سی میں لیٹے, اپینڈکس کا آپریشن ہم نے کروا لیا. بھائی اگر اے سی میں نہ بھی لیٹو گے, آپ کا علاج اچھا ہو جاتا ہے, تو آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ ان کے اس صحت کارڈ کی وجہ سے ہمارے جو باقی بنیادی جو ضروریات ہیں, جو اہم چیزیں ہیں, وہ ہماری متاثر ہو رہی ہیں. ہمارے بچے جو ہیں حادثات کا شکار ہو رہے ہیں, ہمارے مریض جو ہیں وہ جو غریب ہیں, جو جن کو اس طرح کے مرض نہیں ہیں جو صحت کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں, وہ کہاں جائیں؟ خاص طور پہ ایمرجنسی میں جو ہیں, جو آئی سی یو میں ہیں, جو ان کو کوئی کارڈ کور نہیں کرتا. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ یا تو مطالبہ کریں کہ صحت کارڈ میں یہ چیزیں شامل کی جائیں تاکہ وہ پیسہ صحیح جگہ پہ لائے, اور جو ہسپتال یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے وہاں پہ صحت کارڈ کارآمد نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا بھی ایک مشورہ ہے حکومت کو, اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ مطالبہ کریں کہ جو ہسپتال جو ہیں صحت کارڈ جہاں پہ لاگو ہوتا ہے, جو اربوں روپیہ کما رہے ہیں, ان کو اپنے ہاں یہ سہولیات دینی چاہیے, اور صحت کارڈ کے اوپر دینی چاہیے. یہ جو آئی سی یو ہیں, پی آئی سی یو ہیں, اس طرح کے
جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس ہیں وہاں قائم کر کے ان کو سٹاف وہاں رکھیں تاکہ وہ بھی اپنی ذمہ داری جو ہے، کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے جو اس طرح کے جو یونٹس ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں کو دیے ہوئے ہیں، اور جو حلوہ ہے کھانے والا، یا میں کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ جہاں پہ فائدے کی چیز ہے، جہاں آرام سے الیکٹیو سرجری ہوتی ہے، الیکٹیو پروسیجرز ہوتے ہیں، وہ آپ نے سارا پرائیویٹ کے حوالے کیا ہوا ہے. یعنی وہ اس پہ ہمارے پیسوں پہ ارب پتی ہوتے جا رہے ہیں، اور جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو عدم تحفظ کا شکار آپ کر رہے ہیں، ان کے مریضوں کو عدم تحفظ کا شکار کر رہے ہیں، اور وہ مجبوری کے عالم میں وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں. تو آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں کہ اس پہ ضرور غور کیجئے کہ کیا یہ صحت کارڈ چلنا چاہیے ایسے، یا ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہیں جہاں پہ ان کے اوپر یہ پیسہ لگنا چاہیے. اس کے بعد ہم ان سے ضرور سوال کر سکتے ہیں، انجینئر سے بھی، ڈاکٹر سے بھی، کہ آپ کے جی پاس سر. اتنا پیسہ ہم نے دیا، اتنا ڈیٹ کیا چیزوں کو، پھر یہ واقعات کیسے کوئی ہو سکتا ہے. تو اس سوال کے ساتھ ہی میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.